जन्नतुल बकी में हर जुमेरात को क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, जन्नतुल बकी से जुमेरात को मुर्दे क्यों बाहर आ जाते हैं, और अगर वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद वो क्या करते हैं। यकीनन ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन जन्नतुल बकी के गोरकन का क्या कहना है, और उन मुर्दों के बाहर आने की तस्वीर और वीडियोस जो मंज़र आम पर आई हैं, वो भी हमने आपको आज की वीडियो में दिखानी है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही पुरअसरार किस्म की वीडियो है। सऊदी अरब मीडिया और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस चीज़ को छुपाया जाए और मंजर आम पर आने से रोका जाए। लेकिन हमारा एक नुमाइंदा जो वहाँ पर पहुँचा और उसने मुकम्मल तहकीकात के बाद मुकम्मल मालूमात से आगाह किया, और जो पोशीदा हक़ाइक़ मंजर आम पर आए वो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करने हैं। आज की ये वीडियो आपका सर घुमा देगी। दोस्तों, ये क्या मामला है, ये जानने और मुकम्मल हक़ाइक़ देखने के लिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कन्फर्म कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला मुनज़्ज़म कब्रिस्तान है। यहाँ दफन होने वाले अफराद खुशनसीब इसलिए कहलाते हैं कि इस मुक़द्दस हिस्से में कई सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ मैयत को किस तरह दफन किया जाता है। जैसे किसी का इंतकाल होता है और वो कब्रिस्तान के लिए रुजू करते हैं तो लहद बनवाई जाती है और फिर मैयत को लाकर उसमें दफन किया जाता है। चूँकि कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा में है, इसलिए हर वक्त बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद होते हैं जो इस्लामी फरीज़ा समझते हुए मैयत को कांधा देने, नमाज जनाजा पढ़ने और कब्र पर मिट्टी डालने के लिए मौजूद होते हैं। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की कब्र पर मिट्टी डालना बाइस सवाब है। जन्नतुल बकी की ख़ास बात यह है कि यहाँ कब्रों पर किसी किस्म की तख्तियाँ या शनाख्त मौजूद नहीं। प्यारे मोहतरम दोस्तों, ये कहानी है जो आज हमने आपको सुनानी है अब्दुल रशीद की, जो जन्नतुल बकी में पिछले 25 साल से गोरकन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 55 साल अब्दुल रशीद का ताल्लुक सक्खर पाकिस्तान से है। अब्दुल रशीद ने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। किस्मत की करनी ऐसी हुई कि काम के सिलसिले में आज से 30 साल पहले सऊदी अरब आ गया था, और जब उसकी शादी हुई तो शादी के ठीक 10 साल बाद एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया। ये सदमा ऐसा था दोस्तों जिसने एक मुद्दत उसके जहन को बाहर नहीं आने दिया। वो इसी सदमे के हिसार में रहा। घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि उसकी दोबारा शादी कर दी जाए और वो अपनी फैमिली दोबारा बना सके, मगर अब्दुल रशीद ने शादी नहीं की और उसने सऊदीया में ही अपनी ज़िंदगी अकेले बिता दी, क्योंकि सऊदीया में ये मजदूरी करता था। जब मदीना में जन्नतुल बकी के गोरकन के लिए जगह खाली हुई तो उसने वहाँ अप्लाई किया और उसकी वहाँ नौकरी लग गई। तब से ये जन्नतुल बकी में गोरकन के फ़राइज़ अंजाम देता रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से ही उसे करीब ही रिहाइश भी मैसर थी। अब्दुल रशीद का कहना है कि उसने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मौजज़ात और करिश्मे देखे हैं कि जिनका आम शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और लोगों को ये सब बातें सिर्फ झूठी महसूस होंगी, लेकिन उसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। और अभी हालिया जो बातें अब्दुल रशीद की सामने आई हैं वो वाकई एक आम शख्स को हिला कर रख देंगी। अब्दुल रशीद ने बताया कि कुछ साल पहले जब वो रात को कब्र तैयार कर रहा था, रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा, तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि कब्रें अचानक से फटना शुरू हो गईं और उनमें से सफ़ेद कफन में मलबूस मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हैं, जो ज़ोर ज़ोर से पहले रोने लगे और उन्होंने मस्जिद नबवी की तरफ मुँह करके बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ये मंजर दोस्तों ऐसा सहर अंगेज़ मंजर था कि अब्दुल रशीद सकते की सी कैफियत में आ गया, और जब तक उसके हवास बहाल हुए, वो कहता है कि दिन की रोशनी निकल रही थी। उसने भागकर वो कब्रें देखीं जो रात उसने अपनी आंखों से खुलती देखी थीं। वो बिल्कुल अपनी असल हालत में थीं और उनमें दरार तक नहीं थी। खैर, उस दिन तो उसे ऐसा लगा कि ये सब उसका वहम हो और नींद की कैफियत हो गई हो और उसने ये सब ख्वाब में देखा हो। उसने ये सब इग्नोर कर दिया और किसी और से भी इसका तज़किरा नहीं किया। मगर इत्तफाक ये हुआ दोस्तों कि उससे अगली जुमेरात भी अचानक किसी की तदफीन के लिए आधी रात को उसे कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी जाना पड़ा, और रात के इसी पहर में उसने फिर वही सब कुछ देखा कि कब्रों से मुर्दे निकले हैं और बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ने की सदाएं उसके कानों में आने लगीं। अगली सुबह फिर सब वैसे ही था। अब उसे लगा कि यह वहम नहीं हो सकता, एक ही चीज़ 2 बार कैसे हो सकती है। ध्यान करने पर उसे याद आया कि पिछले हफ्ते भी जुमेरात की रात थी
اور اس بار بھی جمعرات ہی کی رات تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سارے ہفتے اور رات کو اسی وقت وہاں جاتا رہا، مگر اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن جمعرات کی رات پھر یہ سب دہرایا گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسا ہر جمعرات کی رات میں ہوتا ہے، اور اس نے ہر جمعرات کی رات وہیں بتانا شروع کر دی۔ پچھلے سال ایسا ہوا کہ ان مردوں میں سے ایک نے اس کا نام لے کر پکارا کہ عبدالرشید، جب تم سب جان ہی چکی ہو اور ہماری محفل میں چھپ چھپ کر شامل بھی ہوتے آ رہے ہو، تو کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ مل کر اس محفل میں شریک ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ مل کر درود پاک پڑھو۔ عبدالرشید ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ اس نے اگلی جمعرات کو اپنے ساتھ کیمرہ لے جانے کا سوچا۔ یہ وہ سب منظر کیمرے میں قید کرے گا کہ یہاں ہر جمعرات کو ایسا ہوتا ہے۔ اس رات اس نے اس منظر کی تصویریں اور درود پاک پڑھتے مردوں کی ویڈیوز بھی بنا لیں۔ گھر آ کر اس نے دیکھا، تسلی کی اور سو گیا۔ پھر اس نے ایک سعودی میڈیا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایسی کوئی خبر اور مواد ہے جو دنیا کو حیران کر دے گا۔ میڈیا والے اس کے پاس آئے، انہوں نے اس کی ساری بات سنی اور کیمرہ فوٹیج دیکھنے کا بولا۔ جب اس نے کیمرہ آن کیا، انہیں پکچرز اور ویڈیو دکھائے، تو حیرت کی بات یہ ہوئی دوستو کہ وہ تصویریں اور ویڈیوز اس کو تو دکھائی دے رہی تھیں، مگر باقی لوگوں کو صرف ایک قبرستان کی رات کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میڈیا والوں نے غصہ کیا کہ کیا تم پاگل ہو اور ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب مجھے تو دکھ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی ذہنی حالت پر شک کیا۔ اس نے پھر کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ میرے ساتھ جمعرات کی رات جنت البقیع میں چل کر یہ سب خود دیکھ لیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے جمعرات کی رات اس کے ساتھ قبرستان میں بتائی، مگر انہیں وہاں ایسا کچھ حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ دکھائی دیا۔ ناظرین، بعد ازاں انہوں نے اس کی ذہنی حالت کا علاج کروانے کے لیے قبرستان کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے اس بات پر نوکری سے فارغ کرتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل داخل کرا دیا۔ دوستو، مینٹل ہاسپٹل میں عبدالرشید آج بھی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں، اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا واقعی عبدالرشید نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا یا یہ سب باتیں اس کی ذہنی حالت کے باعث ہیں؟ کمنٹس میں ہو سکے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ درود پاک کی عظمت و فضیلت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ انسان کو ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی ایک دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ایمانی وابستگی اور وفاداری کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور یہ دعا آپ سے محبت اور آپ کے حقوق اور آداب میں سے ہے۔ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بڑے پیار اور مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ ناظرین، یہاں آپ کو درود شریف کے چند اور ایمان افروز واقعات بھی سناتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کا شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کا حساب و کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔
ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں بول ہی نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا نے اپنا دست مبارک امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی کہ حالت خواب میں امام بصیری کو آپ نے چادر یعنی بردہ عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا۔ امام بصیری صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ ملے اور امام بصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ ناظرین کرام، میرے مضمون کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دوسری طرف اگر جنت البقیع میں دفن ہونے والے خوش نصیبوں کے متعلق بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ شریف میں مرنا اور جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن یہ زمین بھی ہر کسی کو قبول نہیں کرتی، جس کی ایک مثال ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائی تھی کہ کس طرح ایک ہندو جاسوس مسلمانوں کے بھیس میں حج ادا کرنے آیا اور اس دوران جب اس کی موت ہو گئی تو اسے جنت البقیع میں دفنانے لگے، تو کیسے اس سرزمین نے اس انسان کو قبول نہ کیا۔ جنت البقیع کی گورکن کے مطابق ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں جن بد نصیبوں کو یہ زمین قبول نہیں کرتی۔ اس کے برعکس کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ زمین خود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہاں آپ کو ان مقدس جگہوں پر دفن ہونے کی فضیلت بتاتے چلیں۔ احادیث مبارکہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان دونوں مقامات مقدسہ میں رہنا اور وہاں موت کا آ جانا بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے، لہٰذا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی تمنا اور دعا کرنا درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو وہیں مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔ ترجمہ: زید بن اسلم اپنے والد سے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو سعید مولا مہری سے روایت ہے کہ وہ واقعہ حرہ کی رات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مدینہ سے واپس چلے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں مہنگائی بہت ہے اور ان کے عیال دار بال بچے زیادہ ہیں اور میں مدینہ کی مشقت اور اس کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تجھ پر افسوس ہے، میں تجھے اس کا حکم یا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اس حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی سفارش کروں گا، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخر حصے میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا، جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح میں ہے اور خطاب کے خاندان کا ایک شخص ناقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص بالقصد میری زیارت کرے گا وہ قیامت کے دن میرا ہمسایہ اور میری پناہ میں ہوگا۔ جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی سختیوں پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کی اطاعت کا گواہ بنوں گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص حرمین مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں مرے گا، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والوں میں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن عذاب کے خوف سے مامون رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور میری اس موت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں عطا کر۔ امام بخاری دوسری جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ سے محبت اور مدینہ منورہ میں موت اور دفن کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر کہو کہ عمر سلام کہتے ہیں، لیکن خبردار امیر المومنین نہیں کہنا، کیونکہ آج عمر مومنین کا امیر نہیں ہے۔ کہنا ہے کہ عمر اپنے مصابیحین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سلام پیش کر کے گھر میں داخل ہونے کی درخواست کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی رو رہی تھیں۔ ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ میری خواہش تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، آج کا دن مجھ پر بہت بھاری ہے۔ ابن عمر جب واپس گھر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے سہارا دے کر اٹھایا تو کہنے لگے عبداللہ کیا جواب لائے؟ کہا جو امیر المومنین چاہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور چیز اتنی زیادہ اہم نہ تھی۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں موت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا یوں ہی نہیں تھی، بلکہ آپ نے مدینہ منورہ کے فضائل اپنے کانوں اور آنکھوں سے دیکھے اور سن رکھے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ کی محبت نے بے چین ہو جانا، مدینہ منورہ میں بیماری اور تنگ دستی دیکھ کر اپنے رب سے مکہ کی نسبت ہر چیز میں دگنی برکت کی دعا کرنا اور مدینہ منورہ کے غبار کو شفا قرار دینا، شوق محبت میں حرم کعبہ کی طرح مدینہ منورہ کو حرم قرار دے کر حدود متعین کرنا، مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کے ایک حصے یعنی اپنے ممبر سے اپنے حجر مبارک تک کی زمین کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بتانا، یہ وہ سب فضائل اور خصوصیات ہیں مدینہ طیبہ کی جن کی وجہ سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش برابر موجود رہی ہے کہ اسے مدینہ منورہ کی دائمی سکونت نصیب ہو، اسے موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام سمیت اہل بیت و ازواج مطہرات اور بڑے بڑے اولیاء کرام مدفون ہیں، یا کم از کم اسے زندگی میں مدینہ منورہ دیکھنے کی بار بار نہ صحیح ایک بار دیکھنے کی ہی سعادت مل جائے۔ ناظرین، ان روایات سے معلوم ہے کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں حرمین میں سے کہیں وفات پائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب سے محفوظ لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے مدفونین کے لیے بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے اور اپنی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے جس مسلمان کو بھی ان مقدس مقامات پر دفن نصیب ہو جائے سراسر سعادت ہے اور اس کی تمنا کرنا جائز و درست ہے بلکہ مرغوب ہے۔ ناظرین، بقیع ایسے کھلے میدان کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے خود رو گھاس پودے اور درخت ہوں۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں بہت سی جگہیں بقیع کہلاتی ہیں، مثلا بقیع الغرقد، جہاں اوسج کا ایک بہت بڑا درخت تھا، اسے غرقد کا درخت کہا جاتا ہے اور راسی نسبت سے اس جگہ کو بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیع الزبیر، بقیع الخلیل اور بقیع الخبخبہ بھی معروف مقامات تھے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں بقیع الغرقد کی تو عہد رسالت میں مدینہ منورہ کی شہری آبادی از حد محدود اور مختصر تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقی جانب کچھ مکانات تھے اور ان سے ذرا ہٹ کر ایک میدان تھا جسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ عنوان النجابہ فی المرفع مماد بالمدینہ من الصحابہ کے صفحہ نمبر 135 پر اس کو بقیع الخبخبہ بھی لکھا گیا ہے۔ مسجد نبوی کی متعدد توسیعات کے بعد اب مسجد نبوی کا مشرقی صحن بقیع تک پھیل چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جس سے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے متعین کیا جا سکے۔
آپ ایک دن بقیع الغرقد میں تشریف لائے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس جگہ کو قبرستان کے لیے متعین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بقیع قبرستان میں سب سے پہلے دفن ہونے والے شخص کے بارے میں اہل سیر و مورخین کے دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق اسد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن صلعبہ بن غنم بن مالک بن نجار ابو امامہ انصاری خرزجی بخاری، اور دوسرے قول کے مطابق ابو صائب عثمان بن مزعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمحہ جمعی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس قبرستان میں دفن ہوئے۔ انصار میں سب سے پہلے سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، اور مہاجرین میں سے سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ ابو امامہ سیدنا اسد بن زرارہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 9 ماہ بعد، اور ابو صائب سیدنا عثمان بن مزعون کی وفات ہجرت سے 2.5 سال بعد ماہ شعبان میں بعد از غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اس طرح سیدنا ابو امامہ اسد بن زرارہ علی الاطلاق سب سے پہلے اس قبرستان میں دفن ہوئے۔ مطلب رضی اللہ عنہ بن ابی وداعہ کا بیان ہے کہ عثمان بن مزعون کی وفات ہوئی، ان کا جنازہ لے جا کر دفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک پتھر لانے کا حکم دیا۔ اس آدمی سے وہ پتھر اٹھایا نہ جا سکا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اپنے بازوؤں سے آستین اوپر کی طرف اٹھائی۔ مطلب کہتے ہیں کہ بیان کرنے والے نے یہ بیان کیا گویا اس وقت بھی آپ کے بازوؤں کی سفیدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لائے اور ان کی قبر کے سرہانے کی طرف رکھ دیا اور فرمایا، میں اس پتھر کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پر نشانی رکھ رہا ہوں۔ میرے اہل خاندان میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا۔ سنن ابی داؤد عون المعبود۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر اس وقت بقیع میں ہی ہے۔ شاید بعض حضرات کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تو مدینہ منورہ کے حالات اس قدر پرخطر تھے کہ امیر المومنین کو بقیع میں دفن کرنا ممکن نہ تھا۔ بقیع کے مشرق میں حش کوکب نامی ایک باغ تھا۔ کسی زمانے میں اس باغ کا مالک کوکب تھا، اس کی نسبت یہ باغ حش کوکب کہلاتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ باغ خرید لیا تھا اور شہادت کے دنوں میں آپ ہی کی ملکیت میں تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین آپ کے اسی باغ میں کی گئی۔ بعد میں امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں بقیع کی توسیع کرتے ہوئے اس باغ کو بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر بقیع میں جا کر وہاں کے مدفون حضرات کے حق میں دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اس قبرستان بقیع کو دیکھ رہی ہو؟ قیامت کے دن اس میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی مانند روشن ہوں گے، اور وہ سب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند ابو داؤد۔ ناظرین، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، اولاد اور دیگر اقربا کے علاوہ 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد لاتعداد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مفسرین، محدثین، اہل علم خواص و عوام مدفون ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے معروف شخصیات کی قبریں اور ان کی جگہیں معروف ہیں اور اہل مدینہ ان سے واقف ہیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ اور اس سے جڑی ہر چیز کے ساتھ مسلمانوں کو ایک خاص قسم کی عقیدت ہے۔ مدینہ منورہ سے جڑی مسلمانوں کی اس گہری عقیدت کے پیچھے بس ایک ہی ہستی ہے جس کی محبت ہر مسلمان کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ عقیدت 1400 سالوں سے یوں ہی متواتر سینہ بسینہ نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ عقیدت اور محبت یوں ہی برقرار رہے گی۔ ہر دور میں مسلمانوں کی خواہش رہی ہے کہ انہیں مدینہ منورہ کی موت اور مدفن نصیب ہو۔ ہر زمانے کے لوگ اپنی اس آرزو کو پورا کرنے اور مدینہ منورہ کی مبارک مٹی کی خاطر دور دراز سے گھر بار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ چلے آتے تھے۔ شرح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں موت کی دعا کرنے کو مستحب لکھا ہے، جبکہ دیگر علماء نے مدینہ منورہ میں دفن ہونے کو مستحب قرار دیا ہے۔ مسلمانوں میں مدینہ منورہ سے والہانہ عقیدت کا یہ حال رہا ہے کہ سال ہر سال گزرنے کے باوجود لوگ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا کہیں مدینہ طیبہ سے باہر موت آ جائے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سال ہر سال سے صرف اس غرض سے یہاں مقیم ہیں کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے۔ لیکن خدا کی مرضی، جہاں جسے موت آئے۔
بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں برسوں مقیم رہے، لیکن ان کے جانے کا وقت آیا تو موت انہیں کہیں اور کھینچ کر لے گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ لگ بھگ 60 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم 90 سالہ پاکستانی شہری سردار عالم خان لغاری، جو جنوبی پنجاب کے مشہور لغاری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جامع العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے منتظم بھی بنائے گئے تھے، رحیم یار خان میں وفات پا گئے۔ موصوف کی خواہش تھی کہ انہیں مدینہ منورہ میں موت آئے اور یہاں کی مٹی نصیب ہو۔ اسی خواہش کے لیے نصف صدی مدینہ منورہ میں گزار دی، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ گزشتہ سال حج کے بعد پاکستان سے واپس آئے تو پکا ارادہ کر لیا کہ اب امام مالک کی طرح مدینہ منورہ سے باہر ہرگز نہیں جائیں گے، لیکن خدا کی شان چند دن پہلے ان کے گھر والوں نے بچوں کی شادی کے موقع پر مجبور کر کے پاکستان بلا لیا۔ پاکستان پہنچتے ہی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مدینہ منورہ کی موت اور دفن کی حسرت لیے رب کے حضور جا پہنچے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مدینہ منورہ کی موت کا اجر عطا فرمائے۔ ایک اور واقعہ بھی گزشتہ دنوں ہوا۔ راقم کے محسن استاد مولانا احسان اللہ، استاد دارالعلوم رحیم یا ملتان کے والد ماجد غلام میر خان، جنہوں نے گورنمنٹ اسکول سے ریٹائر ہونے کے بعد 60 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، چند سال مدینہ منورہ میں مقیم رہنے کے بعد رب کے حضور جا پہنچے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت ملی۔ موصوف کو بڑھاپے میں قرآن کریم حفظ کرتے ہوئے دیکھا تو بہت رشک آیا کہ اس عمر میں قرآن کریم سے محبت، راتوں کو جاگ کر قرآن کریم کو یاد کرنا اور پھر قرآن کریم کو حفظ کر کے دکھانا واقعی کمال تھا جو انہوں نے کر دکھایا۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، اپنی اس آرزو کو لیے مدینہ منورہ چلے، یہاں بھی ہر وقت قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہتے۔ چند سال ہی ہوئے تھے کہ بلاوا آ گیا۔ اللہ کروٹ کروٹ راحت و سکون عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ سردار میر عالم خان لغاری اور غلام میر خان جیسے درجنوں لوگ ہیں جو سالہ سال مدینہ منورہ میں اس نیت سے مقیم ہیں کہ انہیں مدینہ منورہ کی موت اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ کئی بار تو پاکستان سے حج اور عمرے پر آئے بزرگ زائرین کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر آتے ہیں کہ اب کی بار شاید وہ مدینہ منورہ سے واپس نہ آئے۔ یہاں آ کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا انہیں مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دے۔ بہت خوش نصیبوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سالوں سال مقیم رہنے کے باوجود بھی مشیت الہی سے یہاں دفن نہیں ہو پاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع، مدینہ منورہ کی محبت اور مدینہ منورہ کی موت اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ
کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔